बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो डॉन न्यूज़पेपर में 25 फरवरी सन 2022 को एडिटोरियल पब्लिश हुआ है, वर्डिक्ट डिलीवर्ड के नाम से, इसके ऊपर बात करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे, आपके ओपिनियंस भी जानना चाहेंगे और इस सिस्टम में क्या फ्लॉज हैं या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का क्या स्टेटस है पाकिस्तान में, इस हवाले से भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें। कमेंट्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक दें, अपनी सजेशंस दें। अगर कोई सजेशन नहीं है तो आप वन वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन ही लिख दें, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। और इस कंटेंट को हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, तो आप और लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। वीडियो को शेयर भी किया करें। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इस केस का बैकग्राउंड क्या था। और इस एडिटोरियल में शुरुआत भी इसी बात से की गई है, इस केस के बैकग्राउंड के हवाले से। ये कहा गया है कि वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच्ड मर्डर ट्रायल्स इन पाकिस्तान रीसेंट हिस्ट्री। तो रीसेंट हिस्ट्री से मुराद ये है कि पिछले साल 20 जुलाई को इस्लामाबाद के एक सेक्टर F7 में एक पुलिस को ये इत्तला मिली कि एक घर में एक लाश है। और जब पुलिस वहाँ पहुँची तो ये बात सामने आई कि वो जो लाश थी वो साबिक सफ़ीर शौकत मुकद्दम की बेटी की थी, जिसको बहीमाना अंदाज में कत्ल किया गया था और उनका सर तन से जुदा कर दिया गया था। पुलिस ने मौके पर जो मरकज़ी मुलजिम कहा जा रहा था, जिनको ज़ाहिर जाफ़र, उनको गिरफ़्तार कर लिया था। इस केस के हवाले से सिविल सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया था और सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया जा रहा था। हैशटैग भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सर्कुलेट किया जस्टिस फॉर नूर के हवाले से। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस केस के हवाले से पुलिस को जल्द अज जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत जारी की थी। तो ये इसके बैकग्राउंड की थोड़ी सी हमने बात कर ली। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि गिवन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ग्रूसम केस, ग्रूसम का मतलब हॉरिफाइंग या खौफनाक, द वर्डिक्ट इज लार्जली व्हाट मैनी होप्ड फॉर। तो जो इस केस का फैसला आया है वो उसी तरह का आया है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा आएगा। यानी कि जो कातिल है या जो मुजरिम है वो कैफिर किरदार को पहुंचेगा और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए या एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आ जाते हैं। यहाँ पर उस पनिशमेंट की बात की जा रही है कि क्या पनिशमेंट दी गई है मुजरिमों को कोर्ट की तरफ से। तो इस्लामाबाद की एक अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के जो मरकज़ी मुलजिम थे ज़ाहिर जाफ़र, उनको सज़ाए मौत की, जबकि जो दो मुलाजिमीन थे जान मोहम्मद और इफ्तिखार, उनको 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और इस मुकदमे में जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन थे, जाकिर जाफ़र और इस्मत आज़म जी, उन दोनों को मुकदमे में और इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान थे जो कि थेरेपी वर्क्स से मुंसलिक थे, उनको बरी कर दिया गया है। सज़ाए मौत के साथ साथ अदालत ने नूर मुकद्दम के साथ रेप करने का इल्ज़ाम साबित होने पर ज़ाहिर जाफ़र को 25 साल कैद बामुशक्क़त और 2 लाख जुर्माने का और अगवा का जुर्म साबित होने पर 10 साल कैद सज़ा भी सुनाई है। और नूर मुकद्दम को हब्स बेजा पर रखने पर मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र को अलहदा से 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और यहाँ पर यही बात कही गई, कोर्ट इन इस्लामाबाद yesterday handed down the death penalty to Zahir Jafar, the principal accused, यानी कि मरकज़ी मुलज़िम, in the murder of Noor Muqaddam, and sentenced two co-defendants, both members of his household staff, to 10 years in prison। तो ये बात हो गई जो हमने अभी की। आगे है all others including Zahir's parents and 6 therapy works employees were acquitted। इनको बरी कर दिया गया। The case had kept the nation in thrall ever since 27-year-old Noor was found slain and decapitated in the capital city on July 20 at the perpetrator's residence। Decapitated का मतलब होता है बेहेड करना, सरतन से जुदा करना, और स्लेन का मतलब होता है किसी को ब्रूटल वे में किल करना, किसी जानवर को या किसी इंसान को वायलेंट तरीके से मारना। इस मुकदमे में टोटल 12 मुलजिम थे जो शामिल तफ्तीश रहे, जिसमें से 4 मुलजमान, जिसमें से एक ज़ाहिर जाफ़र, उनके वालिद और सिक्योरिटी गार्ड और माली ज़ेर हिरासत रहे। बाकी के जो 8 मुलजिम थे उनको समाअत के दौरान ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था।
اور رہائی پانے والوں میں سے 6 ملزمان تھراپی ورکس کے ملازم تھے، جبکہ باقی جو 2 ملزم تھے وہ مرکزی ملزم کی والدہ اور ان کے باورچی تھے۔ 14 اکتوبر سن 2021 کو ان کے اوپر جو ملزمان تھے ان پہ فرد جرم عائد کی گئی تھی، اور مقدمے کا فیصلہ فرد جرم عائد ہونے کے تقریباً 17 ہفتے کے بعد ہوا۔ اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ The CCTV videos that surfaced later offer incontrovertible and heartbreaking evidence for how Noor had tried to repeatedly flee the house but was dragged back inside each time by Zahir, with the gardener and watchman who were convicted yesterday helping to send the woman to her death. Incontrovertible کا مطلب ہوتا ہے indisputable۔ جب پولیس اس دن وقوع پہ یعنی کہ ظاہر جعفر کے گھر پہنچی تھی تو ملزم اس وقت وہاں پر موجود تھے، جبکہ نور مقدم کی موت واقع ہو چکی تھی۔ اس کیس کی انیشل فائنڈنگز جو بھی تھیں وہ بہت دل دہلا دینے والی تھیں، اور جیسے جیسے آگے اس کی انویسٹیگیشن بڑھی تو اور جو تفصیلات آئیں وہ بھی بہت دردناک تھیں۔ مقدمے کے حوالے سے روز نئے انکشافات سامنے آتے رہے۔ اس میں سے ایک جو بڑا انکشاف تھا وہ یہ تھا کہ فورینزک لیب کی ڈی این اے رپورٹ میں یہ پتہ چلا کہ قتل سے پہلے ظاہر جعفر نے مقتولہ کا ریپ کیا تھا۔ گھر میں موجود سی سی ٹی وی کیمروں کے مدد سے بھی بہت ساری تفصیلات حاصل ہوئیں، اور ان تفصیلات سے یہ تکلیف دہ معلومات بھی سامنے آئیں کہ نور نے 19 اور 20 جولائی کو ظاہر جعفر کے گھر سے بچ کر نکلنے کی بہت بار کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اور یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ سی سی ٹی وی ویڈیو نے اس بات کو کنفرم کیا کہ انہوں نے کئی بار نکلنے کی کوشش کی، لیکن مرکزی ملزم ظاہر جعفر بار بار ان کو اندر لے گئے، جس میں جو مالی اور چوکیدار ہیں انہوں نے ان کی مدد کی۔ یہ تو تھا ایک طرح سے پورا بیک گراؤنڈ کیس شروع ہونے سے لے کر ورڈکٹ تک۔ اب ہم آگے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے۔ During the course of investigation and trial, several issues surfaced in the public discourse, including violence against women, the criminal justice system's capacity to actually deliver justice, and most regrettably, the character of the victim. اس مقدمے کے دوران جو وکٹم تھیں یعنی کہ نور مقدم، ان کے اوپر ہی بہت سارے الزامات عائد کیے گئے، اور انکشافات سامنے آنے کے بعد ان کی کردار کشی اس مقدمے کے آخری سماعت تک جاری رہی۔ شروع میں لوگوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر اس طرح کے بھی بیانات آتے رہے کہ بیٹیوں کو رات کو گھر سے باہر نہ گزارنے کی درخواست کی جائے، تو اس کے اوپر کچھ لوگ اس کے فور تھے، کچھ اس کے اگینسٹ تھے۔ پھر یہ کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اصول لڑکوں پہ بھی عائد کیا جائے اور ان کی تربیت کرنے کے اوپر وقت لگایا جائے، بجائے اس کے کہ متاثرہ لڑکیوں کے اوپر الزامات لگائے جائیں۔ اس کے علاوہ نور مقدم پر بڑی مقدار میں منشیات ظاہر جعفر کے گھر لانے اور ڈرگ پارٹی منعقد کرنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ سوشل میڈیا پر جسٹس فار نور کا ٹرینڈ بھی چلنے لگا، جس میں پورے ملک سے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ انصاف کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو وہاں پر نور مقدم کی کیریکٹر اسیسینیشن بھی کی گئی اور انہی پر الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ ایسا ماحول جب ہو جہاں پہ کیریکٹر اسیسینیشن ہو، اس کی ہی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا، یا اس کے گھر والوں کے لیے کتنا مشکل ہوگا آگے آنا، کیس رپورٹ کرنا اور مجرم کو احتساب تک پہنچانا۔ جب وکٹم بلیمنگ ہوتی ہے تو اس سے جو متاثرین ہوتے ہیں، جو وکٹمز ہوتے ہیں، ان کو یہ میسج کنوے ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہی کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کے ذمہ دار ہے۔ ایک شخص اگر آگے آ کر اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے ہچکچا رہا ہوگا تو اس طرح کے رویے سے اس کی ہچکچاہٹ انکار میں بدل سکتی ہے، جس کے نتیجہ کیا ہوگا کہ جو مجرم ہے وہ احتساب سے دور ہو جائے گا، وہ آزادانہ گھومتا رہے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ جو یہ بات ہے while the defense has the right to adopt whatever strategy it deems fit, how unfortunate it is that casting aspersions on a woman's character is seen as the easiest way to weaken the prosecution's case by subliminally suggesting that the victim's own actions had contributed to her terrible fate. Aspersions کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ڈیفیم کرنا، اور subliminal کا مطلب ہوتا ہے کنسیلڈ وے میں کوئی بات کنوے کرنا۔ تو
بات یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے جو وکیل ہے ملزم کا اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن اس کا طریقہ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بہت آسان سمجھا جاتا ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی کسی عورت کو غلط ثابت کرنا ہو تو وہاں پر اس کی کیریکٹر اسیسینیشن کر دی جائے۔ یہ سب سے آسان ہوتا ہے کہ اس کے کردار کے اوپر انگلی اٹھا دی جائے، اور اس طریقے سے وہ پھر خاموش ہو جائے گی۔ اور عوام الناس کا بھی ایک جنرل ایٹیٹیوڈ یہی ہے کہ وہ جو کسی خاتون کے کردار کے حوالے سے بات کی گئی ہو اس کو آگے پھیلاتے بھی ہیں، اس پر یقین بھی کرتے ہیں، اور چاہے وہ وکٹم ہی ہو اس کو بلیم بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے جو ملزم ہے یا جو مجرم ہے وہ مزید اسٹرینتھن ہوتا جاتا ہے۔ سچ از the predicament of all women in this patriarchal society۔ یہی رکاوٹ ہے اس معاشرے میں، پیٹریارکل معاشرے میں، خواتین کے لیے ریگارڈلیس آف دا سوشیو اکنامک بیک گراؤنڈ۔ یہ قطع نظر اس بات سے کہ ان کا وہ کون سی کلاس سے تعلق رکھتی ہیں، وہ سوسائٹی کے کون سے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، ہر ایک خاتون کے لیے یہی مشکلات ہیں۔ Despicable calumny of this kind ought to be disallowed in a courtroom, for it has no relevance to case of gender-based violence۔ تو ایک جینڈر بیسڈ وائلنس سے ریلیٹڈ کیس کے لیے اس طرح کی جو ڈیفینڈنٹ کی طرف سے ایسی باتیں کرنا یا کسی کو ڈی فیم کرنا، اس کو ڈس الاؤ ہونا چاہیے۔ یہ کسی کی کیریکٹر اسیسینیشن ہے۔ ڈسپیکیبل کا مطلب ہوتا ہے کنٹیمپٹیبل یا جو چیز ہیٹ فل ہو۔ آگے ہے the fact that Noor's grief-stricken father had to repeatedly vouch for her character in front of TV cameras۔ اس پیراگراف میں یہ بتایا گیا ہے کہ نور کے والد کے لیے یہ انتہائی مشکل مرحلہ ہوگا کہ جب وہ ٹی وی کیمراز کے سامنے اپنی بیٹی کو ڈیفینڈ کرتے ہوں گے اور یہ بتاتے ہوں گے کہ یہ جو بھی باتیں کہی جا رہی ہیں، کبھی ان کے اوپر ان کی کردار کشی، ان کے اوپر کوئی الزام لگایا جا رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسا حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ Fortunately, the judge ruled on the quality of evidence laid before him۔ یہ جو لاسٹ پیراگراف ہے یہ بہت اہم ہے۔ It must be said, however, that the comparable social status of both families may have had a bearing on the outcome۔ This was a high profile case۔ دونوں فیملیز انفلوئنشل تھیں، سوشل اسٹیٹس ان کا اچھا تھا۔ In a country where murder is compoundable and an offense against the individual rather than the state, killers with money and clout can and do walk free۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ قتل جیسا جرم کرنے کے بعد بھی ہم ایسی مثالیں دیکھ سکتے ہیں اپنے ملک میں کہ کوئی شخص آزادانہ گھوم رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آن دی بیسس آف پاور اینڈ انفلوئنس۔ متاثرین خاص طور پہ جو نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس پس منظر سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بہت انفیمس بات ہوگی آن دی پارٹ آف دا جسٹس سسٹم، آن دی پارٹ آف دا کرمنل جسٹس سسٹم، جہاں پہ انصاف کے لیے برسوں تک لوگ لڑتے ہیں لیکن مقدمات بظاہر نہ ختم ہونے والے انداز میں چلتے چلے جاتے ہیں اور کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ اس خامی کو دور کرنے میں ہمارے ملک کو شاید کئی دہائیاں لگیں گی، جہاں پر غیرت کے نام پر قتل کے مرتکب افراد کو معاف کر دیا جاتا ہے اور سزا سے بچنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، جس کا ریسنٹ ایویڈنس ہم نے قندیل بلوچ کے کیس میں دیکھا۔ اگر ہم دیکھیں تو 2016 میں خدیجہ صدیقی کو 23 بار چاقو مارنے والے شاہ حسین کی جلد رہائی اس ملک میں خواتین کو انصاف فراہم کرنے کے عدالتی نظام کی ناکامی کا ایک مزید ثبوت ہے۔ اور حسین کو بھیانک جرم کی وجہ سے صرف اور صرف 5 سال کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن اسے 3.5 سال سزا کاٹنے کے بعد رہا کر دیا گیا تھا۔ بدقسمتی سے اکثر برسر اقتدار لوگ اس مسئلے کا حصہ ثابت ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں، دیٹ پاکستان ہیز فیلڈ اٹس ویمن۔ جب کبھی حقوق نسواں کی بات ہوتی ہے یا ایون خواتین صرف اب خواتین کا انٹرنیشنل ڈے ہی منا رہی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈیموکریٹک کنٹری میں ہر انسان فری ہوتا ہے اور اس کو اپنی ول کا اظہار کرنے کا اور فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن حاصل ہوتا ہے، اور یہ الاؤ کرتا ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی۔ پاکستان میں رہنے والی خواتین چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں، بیسیکلی ملک کی تمام خواتین کلیکٹیولی یہ چاہتی ہیں کہ اسٹیٹ ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے بہتر کام کرے۔
پاکستان نے انصاف کے لیے کافی ہیش ٹیگز اور کافی اپلوڈ دیکھی ہے، لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ان کو روکنے کے لیے، روک تھام کے لیے اسٹیپس لینے کی اور ریسورسز کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ when there is debate there are solutions and this is the beauty of democracy۔ solutions ہمیں اسی وقت ملیں گے جب ہم پرابلمس کو ایکسیپٹ کریں گے اور ہمارا انکمفرٹیبل ٹروتھس کو لرن کرنے کی طرف رویہ اوپن ہونا ضروری ہے۔ I'm not sure how many people would be willing to help, but if we want to alter Pakistani society, we must all recognize our collective dehumanization as a fact۔ پاکستان میں جینڈر ٹیررزم کے ایپیڈیمک کو ختم ہونا چاہیے۔